बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हीरो बाय सायरा रज़ा। वो इतना नीचे था कि आनी को लगा कि अगर उसके हाथ में एक बड़ा बांस हो तो शायद वो जहाज़ को छू ले। वो वहाँ से चला क्यों नहीं जाता? उसने जहाज़ को बुलंदी पर तो देख रखा था, मगर इतना नज़दीक। उफ! जब जहाज़ गिरता है तो जहाँ गिरता है तो वो जगह तो तबाह हो जाती है ना। तो क्या वो थोड़ी देर बाद मर जाएगी अगर जहाज़ उसके सर पर गिर गया? और अगर वो सर पर ना भी गिरा तो उसके घर पर गिर गया, मस्जिद पर और फ्लैट्स में भी। तो उसकी बहुत सी सहेलियाँ थीं और ग्राउंड में जहाँ वो साइकिल चलाने जाती थी, और जहाज़ इसी ग्राउंड के ऊपर मंडला रहा था। वो वहीं टिक गया था, गोया। दोनों सूरतों में नुकसान आनी का ही होना था। वो कभी दाएं तरफ गर्दन मोड़कर ग्राउंड पर बहुत नीचे परवास करते जहाज़ को देखती, और कभी हाथ का छज्जा माथे पर टिकाकर गठरी को तलाश करती जो न जाने कहाँ गिरी थी। और उस गठरी में क्या होगा, उसका नन्हा जहन सोच ना पाता। कोई खजाना या राज या बहुत सारे नोट या क्या? वो अभी तक छत पर थी, मगर उसे अंदाज़ा था कि एक दुनिया ग्राउंड के नज़दीक होगी। दिफतन जहाज़ ने उड़ान भरी। वो दाएं जानिब उड़ा था। परवाज़ बहुत नीची थी। वो कहाँ जा रहा था? क्या बेस में? मगर इस सवाल के जवाब से पहले एक शोर ने उसे मुतवज्जो किया। छत पर खड़े लोग उंगली से बाएं जानिब इशारा कर रहे थे। उसने खोज की तो आसमान पर कुछ था। वो चील भी नहीं थी और वो कौवा भी नहीं था। वो आनी ने पा लिया। वो चिल्लाई, आसमान पर गुड्डा है, छतरी के नीचे लटका गुड्डा। जहाज ने गुड्डा गिराया था? अरे ये तो पायलट है जो पैराशूट से उतर रहा है। क्या? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। पैराशूट से उतरता पायलट, गुड्डा। वो बहुत ऊपर उड़ा था। सब जहाज को भूलकर गुड्डे को देखने लगे। वो शोर के अलमान, तब एक धमाके की आवाज़ और काले धुएं ने सबके मुंह बंद कर दिए और गर्दनें दाएं जानिब मोड़ दी। ग्राउंड से बहुत दूर जहां गोदाम और फैक्ट्रीज थी, जहाज मुंह के बल रुई के गोदाम में जा गिरा था, और साथ कोई बैटरी फैक्ट्री थी। सुई के गोदाम से आग के शोले भड़कने लगे। एक हंगामे के से आलम में लोग फैक्ट्री की तरफ भाग रहे थे। आनी सुरअत से नीचे उतर आई। वो माँ की नज़र बचाकर गोदाम की जानिब भागना चाहती थी, मगर तभी उसे लगा कि आसमान से उतरता गुड्डा वाज़े हो रहा। उसके सर पर छतरी खुली थी और दोनों टांगें फिजा में वी की तरह खुली थी। आनी ने फौरी फैसला किया कि वो गोदाम नहीं जाएगी, वो गुड्डे के पीछे भागेगी। इसे गुड्डा चाहिए था हर सूरत, लिहाजा ये बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द जाए ताकि सबसे पहले पहुंचकर इस गुड्डे को अपने कब्जे में ले ले। फिर वो सबको बताएगी कि उसका गुड्डा वो है जो गिरने वाले जहाज ने फेंका था, और अब वो उसका है। लेकिन गुड्डा भी बहुत दूर था। वो अगर आबादी से निकलकर दाएं सड़क पर जाए और फिर उस रास्ते पर ज़मीन पर भागती जाए जहाँ जहाँ ऊपर गुड्डा उड़ा है, तो जब वो कहीं भी गिरेगा उतरेगा तो उसे पकड़ेगी। मगर आने की ये सोच गलत साबित हुई। वो अकेली गुड्डे का ताकुब करने वाली नहीं थी, और भी कितने बहुत सारे लोग इसी जानिब भाग रहे थे जहाँ गुड्डे के उतरने का गुमान था। रोड के इख्तिताम पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी और साथ ही बॉयज़ कॉलेज और भागता रोड, और उसे तो आबादी के बाहर आने वाले रोड तक जाने की इजाज़त नहीं थी, तो पीछा करती कहाँ तक जाएगी? और अगर गुम हो गई तो अम्मी कितना मारेंगी? अम्मी ने गुम हो जाने से सख्ती से मना कर रखा था। लेकिन वो अकेली तो नहीं जो गुड्डे का ताकुब कर रही है। उसी गली के कितने लोग, लड़के और अंकल और बच्चे भी उन्हीं के साथ वापस आ जाएगी। मगर ये गुड्डा कहाँ गया? उसने दिफतन चौंक कर देखा। परेशान होने से पहले वो इसे दिखाई दे गया। वो कॉलेज के ऐन ऊपर था और अब वाज़े हो गया था। वो गुड्डा नहीं था कि जिससे खेला जा सकता, या वो अपनी गुड़िया का ब्याह रचा लेती। वो तो बहुत बड़ा था, उसके अब्बा के कद के बराबर या शायद उनसे भी बड़ा। लेकिन अब यहाँ तक आकर वो वापस क्यों जाए? उसे देखेगी तो ज़रूर। आसमान पर दाएं जानिब काले धुएं की लकीर थी और बाएं जानिब वो स्याहपोश हजूम के साथ दौड़ती आनी कॉलेज के ग्राउंड के अंदर दाखिल हो गई। वो छोटी थी और बड़ों की टांगों में सर घुसा घुसा कर जगह बनाती अब सबसे आगे खड़ी थी। स्याहपोश अब सरों के ऐन ऊपर था और किसी भी लम्हे नीचे उतरने वाला था।
اسے دیکھنے کا شائق ہجوم جو مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، جب اسے دھیرے دھیرے زمین کے نزدیک ہوتا دیکھنے لگا تو کسی کے بھی حکم کے بغیر خود بخود پیچھے سرکنے لگا۔ بہت بڑا کھلا میدان اترنے میں معاون تھا، مگر ہوا کا رخ اگر وہ کسی درخت سے جا لگتا تو سیاہ بڑے گیٹ سے 3 گاڑیاں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ان میں سے نکلنے والی وردیوں میں ملبوس تھے، مگر وہ آگے نہ بڑھے، وہیں رک کر دیکھنے لگے۔ ان کی نظر اترنے والے پر تھی۔ وہ اتنا نزدیک ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے کے نقش واضح ہو رہے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے ہواؤں سے نبرد آزما تھا، کتنے گھنٹوں سے۔ ہجوم ساکت تھا، سراسیمہ، بے یقینی، پھٹی آنکھوں والے لوگ، بوڑھے جوان، پہلی بار اس چیز کا تجربہ کر رہے تھے۔ وہ اگلے لمحوں میں زمین پر اترنے ہی والا تھا۔ اس کے قدم زمین کو چھونے والے تھے۔ سب کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اسے کچھ ہو نہ جائے، لیکن اسے کچھ نہ ہوا۔ بے حد مشتاقی سے بھری بوٹ زمین سے ٹکرائی۔ وہ رکتے رکتے بھی گراؤنڈ میں کتنا ہی بھاگ لیا، دھیرے دھیرے سرکتا، مدھم ہوتا، بہت آرام سے کولہے کے زور پر نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا سر شاید چکرا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا تھا۔ ہجوم ذرا سا آگے ہوا تھا، مگر نیچے کھڑے فوجی جوان الرٹ تھے۔ ان کے فقط ہاتھ کے اشارے نے سب کو سٹاپ کر دیا۔ ایک بوڑھی خاتون اپنے گھر سے دودھ منگوا کر اسے پلا دینا چاہتی تھی کہ اس نے کتنی مشقت جھیلی، کب سے تو اوڑا تھا، اور وہ واقعی کسی نکاحت کے زیر اثر تو تھا۔ فوجی اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کی مدد کر رہے تھے، پیراشوٹ کھولنے میں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ سب مسلسل کچھ بول رہے تھے، اسے اٹھنے پر اکسا رہے تھے۔ پھر کسی نے شاید سہارا دینا چاہا۔ ایک نے ہاتھ بڑھایا کہ وہ اٹھ جائے۔ ہجوم خدشات میں گھرا تھا۔ کیا وہ کھڑا ہو سکے گا اتنی دیر تک ہوا میں رہنے کے بعد؟ دل کانپنے لگے اور آنکھ بھرنے لگی۔ خشک حلق نے زبان کو بھی اکڑا دیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کا دباؤ زمین پر ڈال کر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ہجوم میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی اور بچے بس حق تک تھے۔ اور مرد، کون کہتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور اس کی آنکھ بہتی نہیں ہے؟ یہاں تو ہر آنکھ اشکبار تھی اور پل جاتے تھے کہ وہ سب اسے آگے بڑھ کر کسی بھی طرح اٹھا لیتے۔ وہ نہ جانے کس تکلیف میں تھا، مگر یہاں کھڑے تمام لوگ اذیت سہنے کی آخری حد میں تھے۔ وہ آخر کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور ایسا کیا کیا جائے کہ وہ بس جلدی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے؟ تبھی آنی نے دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر زمین پر ہاتھ جمائے، اٹھنے کی کوشش کی۔ ہجوم نے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ ذرا سے لڑکھڑا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہجوم بے قابو ہو گیا۔ ایک خود ساختہ حد بندی کا حصار توڑ کر وہ آگے بڑھے تھے اور اگلے پل آنی کا گڈا ہجوم کے کندھوں پر تھا۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ اسے چھونا چاہتے تھے اور چومنا۔ وہ گوشت پوست کا بنا جیتا جاگتا انسان نہ ہوتا تو شاید اس کے ٹکڑے کر کے بطور تبرک آپس میں بانٹ لیتے۔ یہ جشن نہ جانے کب تک برپا رہتا، مگر گاڑیوں میں آئے فوجیوں نے ذرا سختی کا مظاہرہ کرتے بمشکل اسے ہجوم کے ہاتھوں سے نکال کر گاڑی تک پہنچایا۔ ہجوم جسے رخصت کرنے بیس تک جانا چاہتا تھا، مگر یہ سب پیدل تھے اور وہ گاڑیوں پر تھے۔ فضا میں مسلسل نعرے بلند ہو رہے تھے۔ شدت جذبات سے لوگوں کے چہرے سرخ تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر نہ جانے کس شے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ گاڑیاں چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہوئی تھیں۔ آنی ساکت اور صامت کھڑی تھی۔ وہ تو گڈے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھاگی آئی تھی۔ لوگوں کی زبانوں پر قصے ہی قصے تھے۔ زیب داستان کے لیے وہ حاشیہ آرائی کر رہے تھے کہ بس دائیں جانب کا دھواں ہنوز تھا۔ ان کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور فنی خرابی اس کے علاوہ، ابو نے رات بتایا۔ تو دونوں کود جاتے نا ابو؟ ایک ہی کودا، یہ آنی کا بھائی تھا۔ دونوں ہی کودنا چاہتے تھے اور اس کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ اپنی جان کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ تو پھر کیوں نہ کودے؟ آنی نے عجلت سے پوچھا۔ بیس تک جانے کے لیے اونچی پرواز کرنی پڑتی تھی، جو خرابی کے باعث ممکن نہ تھا۔ اپنی جان بچاتے تو سب سے موزوں جگہ جہاز گرانے کے لیے یہی آبادی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ چاروں اطراف بڑی بڑی فیکٹریز۔ جہاز گراتے تو آگ سے سب تہس نہس نہیں ہو جاتا؟
تو ہمارے سر پر ہی کیوں چکراتے رہے؟ آنی کی نگاہوں سے منظر ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ آبادی پر نہیں گرانا چاہتے تھے، بڑے گراؤنڈ کو بار بار جانچتے تھے۔ گراؤنڈ بیسٹ تھا، مگر جہاز گرتا تو ساتھ کھڑے فلیٹس بھی شاید گر جاتے۔ تو ابو جب جہاز کا گرنا طے ہو چکا تھا تو دونوں پیراشوٹ سے چھلانگ لگا لیتے۔ ایک ہی نے کیوں لگائی؟ ایک نے اس لیے لگائی کہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے جہاز کو بے لگام چھوڑ کر کود جاتے تو جہاز ڈولتا ہوا کہیں بھی گر جاتا، فیکٹریز پر، روڈ پر، یا یہاں ہمارے گھر پر۔ میرے اوپر ابو؟ ان کے سینے پر سر رکھ کے انہماک سے سنتی آنی نے تیزی مگر شدید بے یقینی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹے، آپ پر، کسی پر بھی۔ کیا انہیں پتا تھا کہ نیچے آنی ہے؟ یعنی میں ہوں آنسا عظیم؟ کیا میں انہیں نظر آ رہی تھی؟ بالکل نظر آ رہی تھی، اور اگر نہ بھی نظر آتی تو وہ دونوں جانتے تھے کہ نیچے بہت سی آنیاں رہتی ہیں۔ آپ صحیح کہتے ہیں ابو، انہیں پتا تھا نیچے صرف میں ہی ہوں، باقی تو سب بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ مجھے تو بخار تھا نا، وہ صرف مجھے بچانے کے لیے دیر تک جگہ ڈھونڈتے رہے، اور سارا پیٹرول ختم ہونے پر خود ہی جلدی سے بھاگ کر روئی کے گودام میں گر گئے۔ کیا انہوں نے جہاز اڑاتے وقت مجھے دیکھ لیا تھا؟ میں چھت پر تھی نا۔ وہ ابو کی بات پر دل سے ایمان لے آئی۔ ویسے تو سخت پہرا لگا دیا گیا تھا جہاز کے ملبے کے گرد، مگر وہ حاجی صاحب کا بیٹا بتا رہا تھا 3 پاؤ تک کی گوشت کی ایک ڈھیری سی ملی ہے، باقی سب خکستر ہو گیا۔ امی نے ذرا مدھم آواز میں کہا۔ بچوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے، ابو نے سرزنش کی۔ ابو خبروں میں بتایا تھا کہ مرنے والے پائلٹ کی آخری پرواز تھی، وہ 2 دن بعد چھٹی پر جا رہے تھے، ان کی شادی تھی۔ مرنا نہیں کہتے، شہید کہتے ہیں بیٹے، ابو نے تنبیہ کی۔ شہید کیا ہوتا ہے ابو؟ یہ آنے کے لیے نیا لفظ تھا۔ شہید، ابو نے شعوری وقفہ لیا۔ وہ آسان سے آسان الفاظ میں معنی بتانا چاہتے تھے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اپنے ملک اور قوم کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، وہ شہید کہلاتے ہیں۔ جیسے آج شہید ہونے والا پائلٹ اتنے بہت سارے انسانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں اور نیچے اتنے سارے۔ نیچے میں ابو، آنی نے ان کا گھٹنا ہلا کر تصحیح کی۔ ہاں بیٹے، ہر وہ شخص جو کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے، ابو میں، میری جان بچانے کے لیے، ایسے کہیں نا، آنی کی جان بچانے کے لیے مر جانے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اس نے ابو کو پورا جملہ بنا کر دے دیا، ان کی مشکل آسان کر دی، سلیس اور مکمل تشریح، وضاحت۔ ابو کی بقیہ بات منہ میں ہی رہ گئی۔ بیٹی کی غلط فہمی کو دور کرنا کسی اور وقت پر چھوڑ کر وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ چھوٹے سے دماغ میں چھوٹی سی بات بٹھانا ہی اس پل مناسب لگا۔ جب وہ بڑی ہوگی تو بڑی بات خود بخود سمجھ جائے گی۔ اپنے بچپن کا ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے کئی بار آنسا عظیم کی آواز بھر آئی تھی، زبان لڑکھڑائی اور آنکھ چلملا گئی تھی۔ شدت جذبات سے ہونٹ لرز جاتے تھے، مگر اس نے حرف پہ حرف بیان کیا تھا۔ اس کی قصہ گوئی میں تمام لوازمات موجود تھے، جزیات نگاری، منظر نگاری، ڈرامائی وقفے، سسپینس کے ساتھ ساتھ تھرلر ایکشن، سب۔ مگر اس قصے میں ان جانثاروں کے لیے محبت تھی، یقین تھا، اعتماد، بھروسہ، عقیدت، کیا کیا نہیں تھا۔ بولتے ہوئے کئی بار اس کے ہاتھ ٹھنڈے بھی ہوئے تھے، کبھی وہ سرتاپا کپکپا جاتی۔ لڑکیاں ساکت تھیں۔ ایسے واقعات کو سن کر 1 منٹ کی خاموشی کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں، مگر جو لوگ ایسے واقعات کو جھیلتے ہیں یا پھر کسی نہ کسی طرح ان کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ پھر وہ زندگی کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ زندگی ان کے لیے کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ نظریات میں پکے ہو جاتے ہیں، کبھی نہ بدلنے کے لیے۔ اور آنسا عظیم کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ایک دنیا مخالفت اور تصحیق، سچی یا جھوٹی کا علم لے کر کھڑی ہو جاتی، مگر اس نے 1 انچ پیچھے نہ سے رکھنا تھا۔ اس نے ہوش سنبھالنے سے پہلے کچھ چیزیں طے کر لی تھی، کچھ خیالات جو پختہ ہو گئے تھے، ایک عقیدت جو نظریں اٹھانے ہی نہ دیتی تھی، ایک اعتماد جو کبھی ڈراتا ہی نہ تھا، ایک محبت جس سے جی بھر کے جو لطف اٹھایا تو پھر اور کہاں۔ اینی نے پانی کا گلاس آنسا عظیم کے لیے بھرا تھا، سب اسے گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے کچھ اور کہنا چاہتی تھی یا بس کہہ چکی۔ یہ بہت خاص مٹی سے ڈھلے لوگ ہوتے ہیں، ہماری ہی طرح 2 ٹانگوں پر چلنے والے انسان۔ دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں،
ہم ہی سے ہوتے ہیں، مگر اصل میں یہ انسان بھی نہیں ہوتے، فرشتے بھی نہیں ہوتے، آپ انہیں جن بھی نہ سمجھیے گا، وطن، مذہب، اقتدار پر نثار ہو جانے والے کوئی اور ہی مخلوق ہوتے ہیں۔ آنسا کے گلے میں گولا سا اٹکا، اس کی آنکھوں میں تقریباً 24-25 برس پہلے کا واقعہ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ ہوا میں اڑتے گڈے کو دیکھ رہی تھی، وہ گراؤنڈ کے اوپر چک پھیریاں کھاتے اس جنگی تربیتی جہاز کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا آسان تھا اس بے نام پائلٹ کے لیے، اپنے دوسرے ساتھی کو اتار کے خود وہ کسی محفوظ جگہ کو کھوجتا رہا جہاں جہاز گرائے تو نیچے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، اور اس تلاشِ لا حاصل کے وقت وہ بخوبی جانتا تھا وقت کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ روئی کے گودام میں جہاز کی نوک تھنس گئی۔ اس نے کو پائلٹ کو پیراشوٹ دے کر اتار دیا۔ وہ خود کیوں نہ اترا، چھوڑ دیتا جہاز کو ڈاواں ڈول اور خود بحفاظت اتر آتا۔ اس نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کسی کے پاس ہے یہ جواب؟ میرے ہیرو نے میرے لیے زندگی قربان کر دی، اس نے میری خاطر جان دے دی، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ آنسا عظیم کو کھلے بالوں، فراک، نکر، پاؤں میں پلاسٹک کی رف جوتی پہنے روڈ پر اندھا دھند بھاگتی آنی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے گڈے کو حاصل کرنا تھا، دھونکی کی طرح چلتا سانس اور مسلسل بھاگتی آنی۔ آنسا عظیم کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی، اس نے اپنے کاغذ سمیٹنے شروع کر دیے تھے، وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ یہاں مزید ٹھہرنا اب مشکل لگ رہا تھا، مگر باہر کی جانب قدم بڑھاتے بڑھاتے وہ رک گئی۔ میرا ہیرو ایک فوجی تھا، اس نے میری خاطر جان قربان کر دی، اور دوسرے کو میں پا نہیں سکی۔ اپنی بات کہہ کر پھر آنسا عظیم سے رکا نہ گیا، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے پھیلا سناٹا اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، زبان بند تھی اور دل بول رہا تھا، اور دل کی بولی سمجھنے کے لیے دل والا ہونا ضروری ہوتا ہے۔